अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक अपना हिफ्ज़ व करम आप पर रखे। आपकी अल्लाह ताला की ज़ात की रहमतें आप पर बरसती रहें, बच्चों पर आपका साया कायम रहे और वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान आगे जाता रहे और वो जो जो नज़रें हैं, उनसे अल्लाह पाक को पाकिस्तान को महफूज़ रखे, ता क़यामत रहे पाकिस्तान। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत ज़रूरी होता है ये हिम्मत और हौसला जो है ना, उसके बगैर गड्डी नहीं चलती। तो ये जो आपका सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अपनी राय देना है, ये हमारे लिए बड़ा अहम होता है। हमारी तरबियत का एक हिस्सा है। बहुत तगड़ी स्टोरी हाथ लगी है, वो आपके सामने रखूँगा। व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है, बल्कि कई चीज़ें लीक हुई हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों लाहौर पुलिस ने मंशियात का सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग पकड़ा था। नेटवर्क से जब तहकीकात हुई, इन व्हाट्सएप चैट का जायजा लिया गया, तो पता चला कि ज़मान पार्क में भी मंशियात सप्लाई की जाती थी। ज़मान पार्क में जब कैंप लगे थे, रातों को लोग जाते थे, वो मंशियात का कमाल था। वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, अक्सर सारी सारी रात जागते थे, पहरा देते थे। वो कैसे मुसलसल 4 रातें जाग लेते थे। इनके जागने के पीछे कहानी थी, वो कहानी ये थी कि वो आइस समेत मंशियात का कमाल था जो इनको जगाए रखता था। वहां पर मौजूद कारकुनों के इंटरव्यूज तक मौजूद है, जिनमें वो बताते थे कि जेब में दवाई मौजूद है जो हमें जगाए रखती है। जमान पार्क में लगे कैंप में मंशियात के इस्तेमाल पर मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें भी रिपोर्ट कर चुका है। अब ये पता चला है कि मंशियात बदनाम जमाना इंटरनेशनल दी जॉर्डन गैंग से हासिल की जाती थी। उन्होंने राणा सनाउल्लाह को इंटरनेशनल मंशियात गैंग से जोड़ा था। दर हकीकत ये जुर्म खुद करते हैं। जल्द वो व्हाट्सएप चैट भी मंजरे आम पर आ जाएंगी। और इनके मसाइल तब हुए जब जमान पार्क से मंशियात फरोशों को पेमेंट नहीं गई। पेमेंट के मामले पर उन्होंने जमान पार्क की सारी कहानी तहकीकात में पुलिस को बता दी। देखें, किसके नक्शे कदम पर चलना है आपने? लीडर के नक्शे कदम पर चलना है ना आपने। तो लीडर क्या कर रहा है? लीडर अगर अंदर बैठा नशा कर रहा है, या लीडर अंदर बैठा अगर लीडर की दुआई गुजर के जा रही है, तो थोड़ी बहुत अगर दाद दप्पा वर्कर भी लगा लेगा तो कौन सी क्यामत आ जाएगी। वो हिस्टोरिकल कॉल तो आपको याद ही होगी, जो यास्मीन राशिद साहबा की लीक हुई थी, जिसमें उसको एक बच्ची बता रही थी कि कुछ औरतें जो हैं, बच्चियां हैं, लेट तक बैठती हैं, तो उनको फिर मर्दों के मसाइल और वो सारा बता रही थी। तो वो कहती बेटा अच्छी बात है, अपनी मर्जी से बैठती हैं तो रौनक लगी रहती है, उन्होंने वेखण ਲਈ 50 ਬੰਦਾ भी बैठा रहता है। तो जो 50 ਬੰਦਾ बैठा रहता सी, सारी रात जागदा सी या जागदियां सन। असल कहानी उनके पीछे ये निकली है। सारे तो नहीं लेते होंगे ना, डेफिनेट, ये थोड़ी ज्यादती है ना कि आप सब पर डाल दे, लेकिन वहां पर ये धंधा चलता रहा। अच्छा, ये उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी रिपोर्ट हुआ था, और उसके अलावा भी वहां से ये खबरें निकलती रही थी। और इंटरव्यूज में वो बच्चे कहते भी थे कि हमारे पास दवाई है जेबों में, जो हमें सारी रात जगाई रहती है, तो हमारी लाशों से गुजर के जाएगा अगर खान साहब के घर तक जाएंगे। तो अंदर खान साहब सूंघ के सुते पे होंगे सन। बट एनी हाउ, ये मोहब्बत है जी उनके वर्करों की। हर वर्कर का हक है कि वो अपने लीडर से मोहब्बत करे। आपकी नज़र में वो गलत हो सकता है। इमरान खान साहब भी बहुत सारे लोगों की नज़र में गलत हैं, क्योंकि जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन उनके जो उनके कारकुन हैं, उनकी नज़र में इमरान खान साहब क्या हैं, वो खुद ही बता सकते हैं। इधर पीटीआई के वकील ने ही शहरयार अफरीदी की छितरौल कर दी। ये लोग आपस में दस्तो गिरबान हैं। इद्दत नकाह केस की समात में वक्फे के दौरान पीटीआई के एक नौजवान वकील ने शहरयार अफरीदी को मुखातब करते हुए कि मेरी राय है, आप आर्मी चीफ को कौम का बाप कहने पर अपना बयान वापस लेना चाहिए। जिस पर शहरयार अफरीदी गुस्से में आ गया। गरूर का तो ये पहाड़ है कि शहरयार अफरीदी ने गुस्से में नौजवान को कहा, शट अप योर माउथ। वकील भी तैश में आ गया और इसने भी शहरयार अफरीदी को कारी चपेट के कहा कि यू शट योर माउथ। वो काम कौम का बाप नहीं, आपको तो शौक है हर दूसरे दिन अपने बाप बदलने का। शहरयार अफरीदी के साथियों ने वकील को निकालने की कोशिश की, तो अदालत में मौजूद आमर डोगर और अब्दुल समद याकूब ने नौजवान वकील को बाहर भेजने से मना कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब ये आपस में चौकों और चौराहों में गुत्थम गुत्था होंगे। उन्होंने आपसे में लड़ते रहना है और मुल्क ने आगे बढ़ जाना है। यही मेरा और आपका ख्वाब भी है। देखिए, ये शहरयार अफरीदी जो है ना, ये बड़ी तलकीन किया करते थे आपको, मुझे, कौम यूथ को, कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो पूरी कौम के बाप हैं। और उसकी लॉजिक ये देते थे कि आर्मी चीफ, हमें किसी मुल्क में दुनिया के किसी जगह पे आर्मी चीफ को, अच्छा, अगर कोई ऐसा लीडर जिसने अतातुर्क, तुर्कों का बाप, कायदे आजम, पाकिस्तानियों का बाप, नेहरू, हिंदुओं का बाप, बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे बाप होंगे, बट वो जिन्होंने वो पूरी नेशन बनाई, वो कौम बनाई, या कम अज कम वो मुल्क आजाद करवाया किसी भी गोरों के तसल्लुत से या जिसके भी तसल्लुत से,
ان کو باپ کہتے ہوئے آپ اور میں اچھے لگتے ہیں کہ قائد اعظم ہمارے باپ کی طرح ہیں، ہمارے باپ ہیں، آپ ٹیچر ہمارے روحانی باپ ہیں، بٹ آرمی چیف کو باپ کہہ دینا یہ کون سی مطلب کہ لاجک ہے، یا کس لاجک کے تحت؟ بٹ چلو باجوہ صاحب کو تو وہ کہتے تھے کیونکہ باجوہ صاحب کی وجہ سے ان کی وزارت تھی، باجوہ صاحب کی وجہ سے ان کا وہ سسٹم چل رہا تھا، لیکن اب موجودہ آصم منیر صاحب کو بھی وہ باپ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ ان سے انجوائے کر رہے تھے، موجودہ والا انجوائے کرنے نہیں دے رہا تو انجوائے کرنے کے چکر میں اس کو باپ کہہ رہے ہیں، لیکن نوجوان قیادت جو وکیل ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ یہ چیز پسند نہیں کر رہے کہ آپ مطلب کہ آرمی چیف کو اپنا، اگر آپ کو شوق ہے باپ بدلنے کا تو آپ کہیں ان کو، لیکن قوم کا باپ نہ وہ ہے اور نہ وہ اس کو مانتے ہیں، جس کی وجہ سے عدالت میں کافی گتھم گتھا نہیں ہوا، لیکن شٹ اپ کی کالیں آئی ہیں۔ تو کیا رہ جاتا ہے کہ ایک جو اپنے آپ کو سینئر لیڈر کہتا ہے اور پھر کسی ایک ان نون وکیل سے وہ آپ بیٹھ کر وہاں پہ عدالت میں شٹ اپ وہ آپ کو کہہ رہا ہے، تو میرے خیال میں یہاں پر معافی مانگ لینی چاہیے تھی، اسی میں بہتری تھی۔ جیسے طارق محمد جہانگیری سے متعلق آپ کو پتا ہے ان کی ڈگری جیلی جس پر ریفرنس فائل ہو چکا ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فل کورٹ اجلاس، جس کے بعد ہائی کورٹ کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا گیا اور توہین عدالت کیس میں سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جو بھی ذمہ دار نکلا ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، بس بہت ہو گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ تاثر یہ ہے کہ حکومتی قانونی ٹیم اس سب پر پروپیگنڈا کے پیچھے ہے، یعنی جج صاحب نے سارا معاملہ بغیر ثبوت کے حکومت پر ڈال دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے، جو بھی ذمہ دار پایا گیا وہ اڈیالہ جیل میں جائے گا، یعنی پوری ہائی کورٹ اس معاملے پر یک زبان ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جو بھی اس توہین امیز مہم میں ذمہ دار ٹھہرا وہ گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا۔ یہ کہتے ہوئے جج صاحب نے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ اب جب سماعت ہی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی تو گرمیوں کی چھٹیاں جیل میں کیسے گزارے گا؟ ہاں، ان کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جج صاحب چھٹیاں وہاں گزاریں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ساتھ ہی جج صاحب نے غریدہ فاروقی، امار سولنگی سمیت 6 صحافیوں کو کچھ صحافیوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ بہرحال یہاں سوال تاحال موجود ہے، جس جج کی جیلی ڈگری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس پر سوال کیوں نہیں ہوا؟ سادہ سی بات ہے، ان کی ڈگری چیک کرا رہے ہیں، پھر جس نے بھی ناجائز مہم چلائی ہوگی اس کو سزا دے دیں۔ اس میں تو اتنی بڑی کوئی سائنس ہے نہیں ہے۔ اگر یہ کلیم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جج کی جیلی ڈگری ہے، تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چیک کروا لیں، بجائے چیک کروانے کے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مہم چلا رہا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے خیال میں ججوں کو اپنا رویہ تھوڑا سا مناسب کرنا چاہیے۔ اگر کسی اور کی بات ہو تو نوٹس لے کر آپ کٹہرے میں بلا کر ان کا جو حال کرتے ہیں وہ آپ کے دنیا کے سامنے بار بار مثالیں دی جاتی ہے، نہال ہاشمی کی، طلال چودھری کی، لیکن یہاں پر جج اپنے ساتھیوں سے یہ سوال پوچھنا بھی نہیں چاہتے کہ بھائی جان پارٹی اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ اچھا جی، بجلی کے بلوں پر وزیر اعظم انتہائی سنجیدہ ہیں، انہوں نے اوور بلنگ پر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوور بلنگ کے مسئلے پر وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد تحقیقاتی ادارے متحرک، نیب اور ایف آئی نے لیسکو چیف شاہد حیدر کو طلب کر لیا۔ اب نیب بھی اس کیس میں پڑ گیا ہے اور لیسکو کی پہلی طلبی بھی ہو گئی ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میرے لیے تو کم از کم ہے، میں اپنے طرح سے اس کو دیکھتا ہوں کہ جو بجلی کا محکمہ ہے یا جو بجلی والے بابے ہیں وہ کیا اپنی مرضی سب کچھ کیے جا رہے ہیں، حکومت سے اوپر ہی کیے جا رہے ہیں۔ جو حکومت اس پہ نوٹس لے رہی ہے، شہباز صاحب اس پہ کافی غصے میں ہے، اچھی بات ہے، لیکن انڈر ہے ان کے، مطلب کہ وہ کوئی اتنا بڑا ہونا تو نہیں چاہیے، راکٹ سائنس تو نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ کون کون سے بلوں میں اوور بلنگ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی، کیسے ہو رہی ہے۔ چوری روکیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی، بڑی ساتھی سی وزیر اعظم صاحب اس پہ آپ اگر آئی ڈونٹ نو سیدھا الٹا جیسے مرضی لٹکیں، بل آپ کے بجلی کے تبھی کم ہونی ہے جب آپ نے چوری، دیکھیں بڑی سادی سی بات ہے، آپ پیچھے سے خرید رہے ہیں، آگے بیچ رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں 1000 یورو کی چیز اور بیچ رہے ہیں 400 یورو کی، رستے میں جو آپ کا 600 یورو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، اور جو 600 یورو چوری ہو جاتا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ جن کو آپ نے 400 کی پروڈکٹ دی ہے وہ آپ کو 1000 کے پیسے دے، لیا اس نے 400 کا سامان ہے آپ سے، دینا اس نے آپ کو 1000 ہے، کیونکہ جو درمیان میں 600 چوری ہوا ہے وہ بھی وہ دے رہا ہے۔ تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیسکو کا پیو بھی آ جائے ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کب ہوگا؟ جب آپ بجلی کے بل چوری پکڑیں گے، بس سمپل سی بات ہے۔ اچھا جی، تحریک انصاف شوکت یوسف زئی کے بھاگنے کی کوشش ناکام، اسلام آباد ایئرپورٹ آف لوڈ کر دیا گیا۔ یوسف زئی برطانیہ جا رہے تھے، وہاں جا کر مصروف نے شہزاد اکبر بن جانا تھا، اسی لیے ریاست اب کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اور نہ لے رہی ہے، کیونکہ جو یہاں بیٹھ کر زہریلا ہے وہ باہر جا کر اور بھی زہریلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے حکومت کی کوشش ہے کہ ان زہریلوں کو ادھر ہی رہنے دیں،
تاکہ ادھر خان صاحب دے کول رہن محبت نہ دی ایتھے وے تے نہ اوتھے یو کے جا کے کی کرنا ہے اگلا جیل وچ تے نال جیل چ جا کے دا ہاتھ وٹاؤ اچھا جی میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف کی حکومت ہے یہ اگر عوام پر بوجھ پڑے گا تو اس کا حل بھی نکالیں گے اور پھر حل نکال لیا گیا مریم نواز نے عوام کو بجلی کے بلوں کے بوجھ تلے دبنے کا حل نکالا ہے اور اب انہیں بل سے آزاد کرایا جائے گا 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل دینے کا منصوبے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کو سولر پینل کی فراہمی کے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے کابینہ پنجاب کابینہ سولر پینل کی فراہمی کے منصوبے کا کل باضابطہ طور پر منظوری دے گی پنجاب حکومت 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کروڑوں صارفین کو سولر سسٹم دے گا سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت اور 10% صرف دے گا اور سولر پینل 5 سال کی آسان اقساط پر صارفین کو فراہم کیے جائیں گے صارفین کی ضرورت کے مطابق سرکاری بجلی اور سولر پینل سے حاصل ہونے والی بجلی کے درمیان شرح کا تعین بھی ہو سکے گا بجلی کی لاگت میں اضافے اور توانائی کے بحران کے پیش نظر روشن گھرانہ پروگرام شروع کرنا فیصلہ کیا گیا شفاف طریقہ کار کے مطابق پہلے مرحلے میں غریب ترین گھرانوں کو یہ سسٹم دیا جائے گا 90% پنجاب حکومت دے گی بتائیں مجھے کوئی ہے پچھلے 4 مہینے میں حکومت پہلے بنی ہوئی اور وہ اتنا بڑا پروجیکٹ سب سے بڑا پرابلم اس وقت بجلی کے بل اس سے بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے بڑے بڑے مسائل پہ مریم نواز جو ہے وہ قابو پا رہی ہے اس سے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر رہی ہے یونیورسٹیوں سے لے کے مطلب کیا کیا کس چیز کا میں نام لوں روڈوں کو سڑکوں کو پلوں کو اسکولوں کو یونیورسٹی کالجز لیکن کیونکہ اس وقت ہاٹ ترین یہ ہے مریم نواز آئی اس نے مسئلے کا حل نکالا 90% پنجاب حکومت دے گی بتائیں مجھے پاکستان میں کوئی اور ایسی حکومت ہے جو ایسا پروجیکٹ لے کے آ رہی جو اس نے عوام کے بارے میں سوچا ہو کیونکہ ہو کیا رہا تھا اگر بجلی کا پرابلم بجلی کے بلنگ زیادہ مرکز ویسے آ رہے ہیں مریم نواز اس وقت بہترین کام کر رہی ہے ٹارگٹ مریم نواز کی جا رہی ہے سمجھ سے باہر ہے بھائی بجلی کا پرابلم مریم نواز کا نہیں ہے مرکز میں ہے جائے وہاں جا کر بات کریں نا وہاں پہ تنقید کریں اب پنجاب پہ تنقید کر رہے ہیں مریم نواز پہ تنقید کر رہے ہیں خیر مریم نواز پنجاب کی بیٹی ہے اور جو پنجاب کی بیٹی ہے اپنے گھر والوں کا اپنے خاندان کا جو پنجاب پورے کا پورا ہے وہ مریم نواز کا خاندان ہے اور بیٹی اپنے خاندان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی ان کے لیے مسئلے کا حل نکالتی ہے اور بیٹی نے خوبصورت حل نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ سب سے پہلے جو ضرورت مند ہیں جو غریب ترین ہے 50 یونٹ والوں ان سے لے کر یہ شروع کیا جائے گا اور 500 یونٹ تک جائیں گے بہت بڑا پروجیکٹ ہے مریم نواز اس میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ پنجاب کی کامیابی ہے مریم نواز کی کامیابی ہے اور پیچھے بیٹھے نواز شریف کی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اب مریم نواز کے اس کام پر آپ کیا کہیں گے کہ مریم نواز نے 50 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک بجلی فری دینے کا جو سہولت دینے کا جو فیصلہ کیا ہے جس میں سے 90% جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی اور باقی 10% صارف کرے گا اور وہ 5 سال کے اندر آپ نے واپس کرنا ہے اس منصوبے پر آپ کیا کہتے ہیں اس پہ ضرور کمنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جج جو ہیں وہ جج کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کی ڈگری اصلی ہے کہ نقلی ہے وہ کہہ رہے ہیں جو اس پہ سوال کرے گا اس کو ہم لوگ تن کے رکھ دیں گے اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کچھ ججوں کے نوٹس کچھ صحافیوں کے نوٹس لیے گئے ہیں کہ پھر صحافیوں کو عدالتوں میں بلا کر خجل خراب کیا جائے گا اس پہ بھی ضرور کمنٹ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرنا مت بھولیں اجازت دیں خدا حافظ